नवाज शरीफ का रास्ता अब अल्हम्दुलिल्लाह साफ है। सिर्फ अब एक एप्लीकेशन देनी है कोर्ट में, लेकिन वो बहुत जल्द अपने वतन वापस आएंगे। मैं जल्द जा रही हूँ, 3 साल से नवाज शरीफ साहब से नहीं मिली। क्या आप नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेवल प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी होती है कि नवाज शरीफ साहब बेगुनाह होते हुए भी सजा याफ्ता है। आज भी जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। लेवल प्लेइंग फील्ड तो सिर्फ तब होगी जब इंसाफ होगा, और अगर इंसाफ होता है तो इमरान खान आपको मुल्क की सियासत में दूर दूर कहीं नजर नहीं आता, जेल की सलाखों में हमेशा के लिए पड़ा नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज की बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं और अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बिल्कुल आगाज़ पाकिस्तान के उन किसानों के साथ, उनके नाम के साथ, उनके लिए कि जो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे धरना दिए बैठे थे इस्लामाबाद के अंदर, और उनके कुछ मुतालबात थे लेकिन वो मंजूर नहीं हो रहे थे। बिलाखिर आज ये मुतालबात और ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं, ये अपने घरों को लौट रहे हैं और तकरीबन जो बेशतर वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक जो मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए गए, जिसमें बिजली के टैरिफ के हवाले से जो कंसेशन थी वो भी इसके अंदर शामिल थी। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ आज एक बहुत ही अहम मुकदमा फैसल वावडा साहब की नाअहलियत के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी उसमें अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब के सामने आए हैं, जिसमें कि उन्होंने आर्टिकल 62 को 1F को काला कानून जो है वो करार दिया है। और याद रहे कि ये सादिक और अमीन होने से मुतालिक ये एक शिक है जो कि आईनी शिक है, और इसके मुताबिक इससे पहले नाअहलियत इसके हवाले से हो चुकी है, मियां नवाज शरीफ की भी नाअहलियत हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि नाअहलियत का जो फैसला था उसके अंदर जो चीफ जस्टिस मौजूदा हैं उस वक्त वो उस बेंच में शामिल थे और उन्होंने ये रिमार्क्स वो तहरीर किया था वो फैसला, और ये भी उसमें बताया था कि जो रुकने कौमी असम्बली है उसके लिए सादिक और अमीन होना जो है वो जरूरी है। बहरहाल आज जो ये मामला है इसमें रिमार्क्स आए सामने, जिसमें कि उन्होंने 62(1)F जो कि सादिक और अमीन होने से मुतालिक है उसे एक काला कानून करार दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में इस फैसले का जो अगर इसमें मुस्बत फैसला होता है, यानी कि 62(1)F के हवाले से नाअहलियत खत्म होती है फैसल वावडा साहब की, तो इसकी बहुत से इम्प्लीकेशंस होंगी और कहा जा रहा है कि इसका फायदा मियां नवाज शरीफ को भी होगा जो जिन पे ताहयात नाअहलियत जो है उनकी सादिर हुई थी, और इसी तरह से जहांगीर तरीन साहब को भी इसका फायदा जो है वो हो सकता है। बहरहाल जुड़ा है पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा इस मामले के साथ, और इसके साथ साथ आपने सुना अभी कि मरियम नवाज साहिबा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ का रास्ता साफ हो रहा है, और उन्होंने कहा कि बस एक अब दरखास्त देनी है वो जो कि मामला था, और खुद उन्होंने कहा कि उनकी बरीयत में सबसे ज्यादा फायदा मियां नवाज शरीफ को ही है, समझे कि उनको ही जो है वो उनकी बरीयत है या उनकी बेगुनाही साबित होती है, क्योंकि वो जो अपार्टमेंट्स का मामला था उसमें मरियम नवाज साहिबा के जो शवाहिद थे वो नैब साबित नहीं कर सका कि उनके ये अपार्टमेंट्स थे, तो वो ये कह रही है कि उनके वालिद के ऊपर भी नैब जो है वो साबित नहीं कर पाया। तो अब देखते हैं कि आगे जाके ये मामला कहाँ तक पहुंचते हैं, मियां नवाज शरीफ वापस आते हैं, मरियम साहिबा कब जाती हैं, उनको लेके आती हैं, ये सारे मामलात हैं, इनके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात होगी। ऑडियो लीक्स का मामला भी बहुत अहम है, जिसपे कि आज जो साइबर सिक्योरिटी है वजीर आजम हाउस की उसके हवाले से और अहम जो इलाके या अहम जो दफातर हैं उनकी, उसके ऊपर एक कमेटी तश्कील पाई है। राना सनाउल्लाह साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला हैं उनकी सरबराही में DGISI भी इसमें शामिल होंगे, DGIB भी होंगे, और तमाम जमातें जो कि इत्तेहादी जमातें हैं उनका एक एक फर्द भी, एक एक जो शख्सियत है या रहनुमा है वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होगा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और लॉन्ग मार्च का मामला है जो कि बहुत अहम है। लॉन्ग मार्च इमरान खान साहब कहा जा रहा है किसी भी वक्त जो है वो अनाउंस कर सकते हैं। कहा जा रहा है अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में शायद वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे एक मरतबा फिर। वो इसको आखिरी जंग करार दे चुके हैं, और आखिरी जंग जो है उसमें और जंग और मोहब्बत में चूंकि सब कुछ जायज है, तो ये भी हो सकता है कि ये बहुत ही एक क्रिटिकल जंग जो है वो बन जाए, अल्लाह ना करे। ये आदमी इस मुल्क में किस किस्म की अनारकी और फितना चाहता है, किस किस्म की अफरा तफरी चाहता है। आप मुझे बताएं कि ये जो हल्फे वफादारी, ये तो हल्फे गद्दारी है इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ। ये हल्फे फितना है, फितना और फसाद का हल्फ है।
یہ کس حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے جی؟ وہ کون سی حقیقی آزادی ہے اور کس سے اس نے حاصل کرنی ہے؟ یعنی وہ جو اس نے بیانیہ بنایا ہوا ہے، وہ بیانیت اس کا جو ہے وہ یعنی ایکسپوز ہو چکا ہے کہ وہ خود ایک سازش کر رہا ہے یہ کہ اس طرح سے لیٹر بنائیں، اس طرح سے آپ جو ہے وہ بنائیں منٹس، اور اس کے بعد میں اس پہ میں ران صاحب آتی ہوں، دیکھیں اس گیدرنگ کو دیکھیں کہ سارے وہ نوجوان بچے کوئی 15 16 18 سال کی عمر کے ہیں، تو کس طرح سے جو ہے یہ ایک بدبخت انسان جو ہے اس قوم کے بچوں کو جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ لگا رہا ہے۔ ران صاحب یہ اس پہ میں آتی ہوں جو سائفر والا آپ نے کہا اور حقیقی آزادی کی بات کی، لیکن اس کانٹینٹ کو آپ سن لیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے ایک تو یہ کب تک کال آ سکتی ہے، دوسرا کیا کوئی خطرہ بھانپ رہے ہیں کس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کرنے کا؟ کیونکہ آج ہی آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون کو پاک فوج کے حوالے کیا جائے اور 245 انووک کیا جائے، تو کس قسم کے خطرات سامنے آ سکتے ہیں اگر لانگ مارچ اناؤنس ہوتا ہے؟ نہیں دیکھیں، اس پہ جو ہماری جو اسیسمنٹ ہے تو اس کے مطابق یہ 2014 میں بھی جو میکسیمم اس نے کراؤڈ پول کیا تھا وہی کوئی 15-20 ہزار 25 ہزار تھا، اور اب بھی جو اس نے 25 مئی کو کیا ہے وہ بھی کوئی 10-12 ہزار سے زیادہ نہیں تھا، تو میکسیمم یہ اتنا ہی کراؤڈ جو ہے یہ پل کر سکے گا۔ اس کے لیے ہم نے شافی اور تسلی بخش انتظامات کیے ہیں، اور ہمارے پاس اس کراؤڈ کے نمبر سے زیادہ نمبر میں فورس جو ہے وہ موجود ہوگی، اور ہم ان کو روکیں گے جیسے ہی یہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گے یا داخل ہوں گے۔ باقی جہاں تک ریڈ زون کا تعلق ہے تو ریڈ زون کو ہم اس کے علاوہ جو ہے وہ 2 لیئرز میں جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ریڈ زون کو، یا جو بلڈنگز ہیں جو سمبل آف اسٹیٹ ہیں تو ان کو جو ہے وہ ان کی حفاظت جو ہے وہ آرٹیکل 245 آف کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ہے وہ آرمی وہاں پہ ڈپلوائے ہوگی، اور آؤٹر جو لیئر ہے وہاں پہ رینجرز ہوں گے، اور اس کے علاوہ ایف سی سندھ پولیس سے 10,000 لوگوں کا نمبر ہمیں وہ مل رہا ہے، اور اسی طرح سے ایف سی سے اور رینجرز سے اور اسلام آباد پولیس سے، تو یہ ایک بڑا یعنی ویل ٹرینڈ فورس ہوگی انشاءاللہ تعالی اس قسم کے فتنہ اور فساد کو جو ہے وہ روکنے کے لیے۔ تو ران صاحب اس کے لیے آپ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا سے پوری تسلی ہے کہ بڑی آسانی سے ہم اس کو جو ہے وہ اس کا کلا کوما کر سکیں گے اس فتنے کا۔ اچھا، آپ نے خیبر پختونخوا اور پنجاب سے بھی کہا تھا کہ پولیس کو جو ہے وہ بلایا جائے گا، کوئی خط وط بھی لکھا تھا جس کا جواب شاید نفی میں آیا ہے، از اٹ ٹرو؟ اور کیا اگر وہ نہیں کرتے، بات نہیں مانتے آپ کی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بڑی خطرناک سی سچویشن ہے، خدا نخواستہ فیڈریشن کے جو اختیارات ہیں اس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں، فیڈریشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور ہم نے ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن اور لا جو ہے یہ ڈیمانڈ کی ہے، اور ان کا ہمیں پہلے بھی اندازہ تھا، اس لیے ہم نے اپنے جو انتظامات ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ باقی دوسرے طریقہ کار جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ کیے تھے، تو یہ ان کا انکار جو ہے یہ ریکارڈ پہ آنا ضروری تھا تاکہ سند رہے، اور یہ ایک انہوں نے حکومتوں نے اور جو وہاں پہ ٹاپ پوزیشنز میں بیوروکریٹس بیٹھے ہیں انہوں نے یہ آئین کی اور قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جواب دہ ٹھہرائے جائیں گے۔ اور پنجاب کے حوالے سے بھی جو وہاں کے جو وزیر داخلہ ہیں ہاشم ڈوگر صاحب، سنا ہے کہ تحریک انصاف ان سے زیادہ خوش نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ بھی چلے گئے ہیں لندن، تو اس کو آپ اسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں، اسی تناظر میں دیکھتے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا باقاعدہ اور باضابطہ؟ نہیں دیکھیں، خیر فیصلہ تو پنجاب حکومت کا ہوگا، اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ عمران خان نیازی ہی ہوگا، تو اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ ہوم منسٹر نے کوئی انڈیپینڈنٹلی جو ہے وہ فیصلہ لیا ہوگا، لیکن بہرحال
ہمیں بھلے ہی یہ یقین تھا کہ وہ ایسا ہی فیصلہ کریں گے، لیکن ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا جو ہے وہ ضروری تھا۔ رانا صاحب، یہ جو جہاد کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، اور انہوں نے آخری واردات بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ایک جلسے کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری واردات ہے۔ تو جب آخری اور فائنل مارکا ہوتا ہے تو اس کے اندر اپنے تمام جو اختیارات ہیں، اپنے تمام اسلحے ہیں، ان کے ساتھ لیس ہوا جاتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو پہلے آپ کہتے 2014 میں لوگ آئے تھے، اس سے کہیں زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے، اور وہ تیاری کیا ہو سکتی ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ؟ نہیں، اس کی تیاری جو ہے وہ 25 مئی سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ 25 مئی کو اس نے پورا 1.5 مہینہ جو ہے وہ تقریباً اس نے کچھ 32-33 جلسے کیے پورے پنجاب میں، اور اس نے بھرپور تیاری کی ہے، اور اس کو بڑا مان تھا، یہ کہتا تھا کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آؤں گا اسلام آباد، پوری قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے میرے ساتھ، اور پوری قوم میرے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد پھر جو اس کا حشر ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں انہوں نے بڑا روک لیا جی ہمیں، تو چلے جہاں پہ نہیں روکا تھا وہاں سے کتنے لوگ آ گئے تھے؟ 7-8 ہزار۔ تو اگر پنجاب سے بھی جو ہے وہ چلو 7-8 نہیں تو 10-12 ہزار لوگ آ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا۔ تو اس فکر کو ہم بڑی آسانی سے انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ روکیں گے، اور یہ اسلام آباد پہ اس کی جو چڑھائی ہے، جو بقور اس کے واردات ہے اس کی، یہ واقعی آخری ہی ہوگی۔ اس کے بعد اس فتنے کا، اس فساد پہ مبنی سیاست کا جو ہے وہ کوئی وجود نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کے پاس اور کرنے کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس دھرنے کی یا اس لانگ مارچ کی کامیابی کا تو خیر دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے نا۔ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ریڈ زون میں جو ہے یہ داخل ہو سکے۔ اور دوسرا، اسلام آباد میں بھی جب آئے گا تو ہم اس کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ ٹیک آن کریں گے۔ بہت اچھی سے مراد آپ کی یہ ہے کہ پہلے جیسی صورتحال ہوگی، تصادم ہوگا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہی اصل میں چیز ہو کہ جس سے خون ریزی ہو یا بدامنی ہو یا انتشار ہو، اور حکومت جو ہے وہ خواہشات کے اوپر عمل درآمد کر دے؟ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں، خون ریزی والی تو کوئی صورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ہم اس کے بغیر، ہیومن لاس کے بغیر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی صورتحال کو کنٹرول کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے تمام انتظامات جو ہیں وہ بہتر انداز سے، آج ایک میٹنگ میں جو ہے وہ تمام رینجرز، ایف سی اور پولیس، انتظامیہ سب لوگ موجود تھے، تو ہم نے اس کو بڑے بہتر انداز سے جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی جو ہے وہ اس سے ہم پوری طرح آگاہ اور ان کو ہم بورڈ لیں گے، تو وہ بڑا فول پروف انتظام ہوگا کہ جس میں کوئی جو ہے وہ خون خرابے والا معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اس کا یہ جو فتنہ اور فساد کے لیے جو جتھا چڑھائی کرنے آئے گا اسلام آباد میں، اس کا بہت مؤثر طریقے سے اس کو روکیں گے اور ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلیں گے انشاءاللہ۔ اور کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے تو آپ نے ایک صرف پولیس والے بھیجے ہیں جو کہ صرف لگتا ہے ڈرا کے آ رہے ہیں، یا صرف آپ صرف ڈرانا ہی چاہتے ہیں؟ گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی ہے سر؟ نہیں، ہم نے اس کی گرفتاری کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر فیصلہ کرتے تو پھر پولیس بھیجتے تو وہ وہاں سے پھر یہ واپس نہ آتی۔ یہ اب جس دن یہ انہوں نے شور کیا کہ جی ریڈ لائن ہے، اگر گرفتار کیا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، وہاں پہ 150 بندہ تھا ٹوٹل، تو اگر کوئی گرفتاری کا فیصلہ ہوتا تو وہ روک لیتا 150 آدمی، تو وہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے، کوئی ایسا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے۔ جب ہوگا تو پھر روکا نہیں جا سکے گا۔ اور اس دن اگر یہ کراؤڈ کو لیڈ کر کے یہ آیا تو پھر اس بات کے امکانات موجود ہیں، لیکن یہ اسٹریٹجی کی بات ہے، یہ اس وقت یہ فیصلہ ہوگا، لیکن اس کے امکانات موجود ہیں کہ اسے وہاں فوری طور پہ جو ہے وہ اس کو
जो है वो अरेस्ट किया गया। तो रान साहब, आपकी इत्तला क्या है? क्या आपको लगता है कि अक्टूबर में ये लॉन्ग मार्च होगा? क्योंकि इमरान खान साहब भरपूर तैयारियों में हैं और उन्होंने कह भी दिया है, चूंकि वो कई बार कह चुके हैं, तो अब उनको करना भी पड़ेगा। तो आपको लगता है अक्टूबर में लॉन्ग मार्च है? नहीं, ये कोई तैयारियां व्यारियां कोई नहीं है। ये 25 मई की तैयारी अब से बहुत ज्यादा थी, तो कोई तैयारी वैरी नहीं है। बस ये एक यानी जो है वो फितना और फसाद फैलाने की इसकी कोशिश है, जिसको हम इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। और अक्टूबर में लगता है आपको कि लॉन्ग मार्च होगा या नवंबर तक भी जा सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये अक्टूबर में करना चाहेगा, क्योंकि ये नवंबर इसके लिए बड़ा क्रूशल है और उसी के लिए ये सारी हरकतें और ये सारे जो है वो अपना हथकंडे जो है वो अपना रहा है। उसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद इसको फिर जरूरत ही न रहे, तो इसलिए ज्यादा इम्कान यही है कि अगर इसने करना तो ये अक्टूबर में करेगा। तो जो आपने नवंबर की बात छेड़ दी है राना साहब, तो मैं भी पूछ लूं, नवंबर अगर उनके लिए क्रूशल है तो आपके लिए भी तो क्रूशल है। तो खान साहब तो कह रहे हैं कि उनकी बातचीत हो रही है, उन्होंने कहा मुज़ाकरात तो हो जाते हैं, इसलिए वो सच कह नहीं सकते, झूठ बोलते नहीं है। तो आपके लिए भी तो क्रूशल है और वो एंगेजमेंट उनकी है वहां पे। नहीं, हमारे लिए कोई क्रूशल नहीं है। हमारे लिए तो एक रूटीन में आइन और कानून के मुताबिक एक गवर्नमेंट ने फैसला करना है, गवर्नमेंट फैसला करेगी। और जो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं खान साहब, नहीं है, लेकिन ये खिलाफ आइन उसको रोकना चाहता है, जिसमें ये कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो लेकिन सर, जो बात वो एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आप उसकी भी तस्दीक करते हैं? क्योंकि जो भी बातचीत हुई है वो इस्लामाबाद के अंदर ही मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, तो यहीं पे कहा जा रहा है ना कि हो रही हैं। नहीं, देखें, अब इसमें किसी ने इस बात की तस्दीक नहीं की, किसी ने इस बात को ओन नहीं किया, और इसका तो काम है इस किस्म की जो है वो ज़ूमनी गुफ्तगू करना। ये एक दफा इसने जब ये अपनी इसी जो है वो मुहिम में अमेरिका का नाम लिया था, और किस तरह से यानी लिया भी खुद जानबूझ के, और फिर किस तरह से कहता हो नहीं अमेरिका नहीं है वो, मैं तो वैसे मुंह से निकल गया। तो ये इस किस्म की जो है ना वो घटिया चालाकियां करता रहता है। तो ये जो है ये इसका एक हरबा हथकंडा है। इस मौजू पे मुज़ाकरात हो नहीं सकते, इसके मुतालबे को तस्लीम किया नहीं जा सकता। इसके मुतालबे पे अगर फौज के अदारे के सरबराह का फैसला जो है वो मुतासर होता है या मुतासर किया जाता है, या उसमें कोई जो है वो फर्क लाया जाता है, या उसमें कोई अदल बदल होता है, या उसमें कोई तरीक़ाकार से हट के जो है वो फैसला होता है, तो ये तो अदारे की तबाही का समा होगा। ये तो फिर हर 3 साल बाद इसी तरह से जुलूस निकला करेंगे, जलसे हुआ करेंगे, और फिर तैनाती जो है वो आर्मी चीफ की वो जलसों में हुआ करेगी, लॉन्ग मार्चेस से हुआ करेगी। इसलिए इस बात को तस्लीम किया ही नहीं जा सकता, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, ये जो भी करे, मुज़ाकरात करे या जो भी करे, ये ऐसा हो नहीं सकता। ठीक, हम बात कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब से। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम और भी बहुत से मौज़ूआत हैं, खास करके ऑडियो लीक्स के हवाले से साइबर सिक्योरिटी कमेटी जो तश्कील पाई है वो अपना काम करेगी, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएगी, खुरे कहां तक जा रहे हैं, ये सारे सवाल हमने पूछने, और खास करके जो दूसरी कमेटी है इमरान खान साहब के साइफर के हवाले से भी जो डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तैयारियों में हैं और राना साहब ने तो जवाब दे दिया है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे सवालात हैं, खास करके ऑडियो लीक्स का मामला, क्योंकि आपने राना साहब खारिज अज इम्कान नहीं करार दिया इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कि अगर ये लोग लेके आएंगे यहाँ पे तो हम उसको खारिज नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपने एक और कमेटी भी जो है वो बिठाई है जो कि ऑडियो लीक्स के मामले को
دیکھ رہی ہے, سائبر سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کسی منطقی انجام تک یہ معاملہ پہنچ پائے گا؟ کیونکہ جو الزام آپ لگا رہے ہیں وہی الزام عمران خان صاحب لگا رہے ہیں. دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں یا ٹیکنالوجی کا جو اس وقت دور ہے, خاص طور پہ میڈیا سائٹ پہ, اس میں اب یہ کوئی اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں رہی کہ آپ کسی کی ویڈیو بنا لیں یا کسی کی جو ہے وہ آڈیو جو ہے وہ آپ ریکارڈ کر لیں. اس میں کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دشمن ملک کی کوئی ایجنسی جو ہے وہ ملوث ہو یا کوئی اور جو کوئی اس قسم کا کوئی جو ہے وہ کردار ہو. یہ سمپلی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ادنا ملازم ہو, لالچ آگے اس نے وہاں پہ کوئی چیز رکھ دی, ریکارڈنگ ہو گئی, اس بعد میں اٹھا کے جو ہے وہاں سے جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دی. اور پھر کچھ لوگ ایسے کام میں باقاعدہ ملوث ہیں کہ جن کا یہ ذریعہ ہے, وہ یہ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد اس چیز سے جو ہے وہ منی میکنگ کرتے ہیں. تو ہم اس کمیٹی کا ایک تو مینڈیٹ یہ ہوگا کہ ان سارے پہلوؤں کو جو ہے وہ پوری طرح سے اینالائز کرے اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ہوا کیسے ہے, تاکہ اگر طریقہ کار کا معلوم ہو جائے گا تو باقی ساری چیزیں جو ہے وہ آسان ہو جائیں گی. دوسرا یہ ہے کہ جو سائبر پروٹوکولز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو ان فیوچر روکا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ایک بڑی کمپریہنسو ریکمینڈیشن رپورٹ جو ہے ود دی ایبل اسسٹنس اینڈ گائیڈنس آف ہماری جو پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہ جو ہے وہ مرتب کر کے جو ہے وہ گورنمنٹ کو, کیبنٹ کو جو ہے وہ پیش کی جائے اور اس کی اپروول کے بعد اس کو جو ہے وہ نافذ کیا جائے تاکہ آئندہ ان چیزوں سے جو ہے وہ بچا جا سکے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ یہ دونوں سائڈز پہ یہ کمیٹی جو ہے وہ کام کرے گی اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں چیزوں کو جو ہے وہ ہم اس حد تک لے جائیں گے. ایک تو یہ پتہ چلے کہ یہ کردار کون سا ہے, یہ کس طریقے سے ہوا, اینڈ اٹ مے پاسبل, آج کل ایسی بھی یعنی صورتحال ہے کہ آپ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اوریجنل جو ہے وہ جگہ تک, جی وہ جسے ڈیپ فیک کہتے ہیں, ڈیپ فیک یعنی جعلی قسم کی. ہاں تو یہ چیزیں جو ہیں, لیکن یہ معلوم ہو جائے کہ یہ طریقہ کار کیا تھا اور اس کا پھر سدباب کیا تھا. کیا یہ بات درست ہے رانا صاحب؟ انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور طریقے سے کام کریں. جی کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی لوگ بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں, اور آپ نے کہا ادنا کتنا کو ادنا ملازم یا افسر جو تھا وہ اس معاملے کے اندر شامل ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس معلومات ہو سکتی ہیں اس معاملے کے, کچھ شیئر کریں آپ. دیکھیں پہلے یہ ابتدائی پروب ہوا ہے, اس میں مختلف جہتوں کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا گیا ہے, لیکن جب تک ویریفیکیشن اور اس کے بعد ری ویریفیکیشن کا پروسیس نہیں ہو جاتا اس وقت تک کوئی بھی بات آن ایئر کرنا جو ہے وہ پھر آپ کی فردر انکوائری اور فردر پروب ویریفیکیشن کو جو ہے وہ بری طرح سے متاثر کرے گا. درست بات. تو اس لیے اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم یہ ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے لے آئیں گے, منطقی انجام تک پہنچائیں گے آپ اس کو. لیکن رانا صاحب یہ جو سائفر والا معاملہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جانا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ اس ملک اس قوم کے مفاد میں ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. اور دوسرا جو معاملہ ہے سر سائفر والا, اس میں بھی کچھ آڈیوز آئی ہیں جس میں اعظم خان صاحب ایک سرکاری افسر ہیں اور وہ جس طرح سے پورا وہ ایک پلان بنا ہے, تو اس کے اوپر بھی آپ کیونکہ خان صاحب نے تردید نہیں کی اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, وہ تو اصلی کہا جا رہا ہے نا کہ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو سکتی ہیں آگے جا کے؟ نہیں, اس پہ کون سی تحقیقات ہونی ہے, وہ تو سمپل ایک سازشی بیانیہ جو اس نے بنایا جس میں پوری قوم کو مبتلا کیا, جس میں جو ہے وہ ہماری آزادی کو کمپرومائز کر دیا, جس میں کہا کہ جی اب ہمیں حقیقی آزادی کی جدوجہد کرنی چاہیے, یعنی ایک ایسا فساد کھڑا کیا. لیکن اس کی بیک پہ کیا تھا؟ بیک پہ کوئی حقیقت نہیں, بیک پہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کا ایک سازشی ذہن تھا جس نے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ گھڑا,
اور اس ڈرامے کو گھڑتے ہوئے جو یہ آئیڈیو لیکس ہوئی ہیں انہوں نے بالکل اسے جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا. تو اب تو اس کے اوپر کاروائی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے خلاف کیا لیگل کانسٹیٹیوشنل کاروائی ہو سکتی ہے؟ جو 2 سرکاری افسر ہیں 3 ان کے خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ جو سیاستدان ہیں شاہ محمود قریشی ہے، اسد عمر صاحب ہیں، ان کے خلاف کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کمیٹی تو اس بات کا تعین کرے گی. اچھا، تو یہ تو آپ نے اہم بات بتائی کہ کمیٹی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات سے آگے کام کرے گی. وہ تو صاف واضح ہے کہ کیا کیا ہم نے کاروائی کرنی ہے. اس میں ڈی جی ایس آئی بھی ہیں، اس میں ڈی جی آئی بی بھی ہیں، تمام پارٹیاں بھی ہیں، اور آپ کی زیر صدارت یہ کمیٹی ہوگی. جی بالکل. اس میں دیکھیں نا، اس میں آخر یہ جو ہے یہ ایک بڑا یعنی اس نے ایک یعنی غلط اور اپنا بے بنیاد ایک فراڈ کے ذریعے سے ایک ایسا بیانیہ کھڑا کرنے کی کوشش کی جس سے ملک اور قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بھی ہے، مزید پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا محاسبہ تو ہونا چاہیے. بالکل اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، منطقی انجام تک بھی پہنچنا چاہیے. ایک اور چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک کے بعد مریم صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی تھی اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی جلد واپس آ سکتے ہیں. کچھ انہوں نے اور بھی باتیں کی، لیکن پولیٹیکلی کیا ہوگا، انتخابات کب ہو سکتے ہیں؟ ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ میں انتخابات جو ہیں وہ پی ٹی آئی مطالبہ کر رہی ہے، اور پھر پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں واپسی. اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا صاحب، اب عمران خان صاحب لانگ مارچ یا ابھی سنا جیل بھرو تحریک، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر پارلیمنٹ میں واپسی کا رستہ بھی تو ہے. تو آپ لوگ کیوں دعوت نہیں دیتے ان کو کہ وہ ابھی پارلیمنٹ میں آئیں، بات کریں اور یہ سارے معاملات جو ہے وہاں پہ طے کریں؟ نہیں دیکھیں، ہمیں تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے کہنے پہ تو نہیں گیا وہ پارلیمنٹ سے. یہ اس کا اپنا ایک جذباتی اور ایک انتہائی جو ہے وہ ریشنل فیصلہ تھا، جس میں میں نہیں سمجھتا کہ بعد میں ان کو اس میں لازمی ان کو اس کے نقصان کا جو ہے وہ اندازہ ہوا ہوگا. تو اب سیاست اس نے اپنے طور پہ کرنی ہے، وہ دیکھ لے. اگر اس کو واپس آنا جو ہے وہ بارے میں ہے تو آ جائے واپس. ہمیں جو ہے وہ اس کے واپس آنے یا نہ آنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ وقت پہ الیکشن کروائیں گے. اور انتخابات مطلب وقت پہ، آپ کا مطلب یہ ہے کہ اگست 2023 کے اندر، اگست 2023 تک یعنی کہ حکومت رہے گی، اور پھر اس وقت آپ نگران سیٹ اپ جو ہے اناؤنس کریں گے، اس سے پہلے نہیں؟ جو مارچ کی باتیں ہو رہی ہے وہ نہیں؟ ہاں جی نہیں. اچھا، یہ تو آپ نے کیٹیگوریکلی کہا. لیکن دوسری طرف اب نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی معاملہ ہے رانا صاحب. تو میاں صاحب آج جو مریم بی بی نے کہا کہ رستہ صاف ہو گیا ہے، پھر آج آپ نے دیکھا جو کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں 62(1)(f) کے حوالے سے، ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر کہ تاحیات نااہلیت جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جلد واپس آ رہے ہیں اور پھر آ کے سیاست میں جی کردار بھی ادا کریں؟ جی دیکھیں، میاں صاحب کے راستے میں 62(1)(f) جو ہے وہ تو کبھی بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یہ نااہلی جو ہے ان کی لیڈرشپ کو، ان کی پارٹی پہ کمانڈ کو وہ کبھی بھی جو ہے وہ متاثر نہیں کر سکی. تو اس لیے یہ تو ایشو نہیں ہے ان کے لیے. ہاں، ان کے لیے جو ایشو تھا کہ ان کے ایک صحت کے مسائل تھے، اور پھر ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک غلط مقدمے میں، بے بنیاد مقدمے میں جو ہے وہ بڑی زیادتی سے معاملہ کیا گیا اور انہیں جو ہے وہ سزا دی گئی. تو وہ معاملہ جو ہے وہ بالکل حل ہو گیا ہے. اور مریم بی بی کا جو کیس بری ہوا ہے تو اس میں وہ بری ہی اس بنیاد کے اوپر ہوا کہ میاں نواز شریف کے اوپر جو الزام تھا وہ ثابت نہیں ہوا. تو جب وہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر عدالت نے کہا کہ پھر سازش کس بات کی یا فیسیلیٹیشن کس بات کی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف الزام تو یہی تھا نا
کہ انہوں نے ان ایسٹس کو بنانے میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی، اپنے والد کی، اپنے لیڈر کی جو ہے وہ معاونت کی ہے. تو کورٹ نے بڑا واضح طور پہ 5 کوشچنز اٹھائے کہ بھئی یہ تو پہلے ثابت کرو نا کہ یہ پراپرٹی میاں نواز شریف کی ہے، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ وہ ثابت کرو گے تو پھر آگے معاونت کا یا فیسیلیٹیشن کا مسئلہ ہوگا نا. تو وہی نہیں ہو رہا تو پھر اگلی بات کہاں سے آ گئی. تو اس لیے یہ چیز تو بڑی اب واضح ہو گئی ہے، بہت بڑی جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی اب شک نہیں رہا کہ یہ مریم نواز صاحبہ بری نہیں ہوئی، یہ کیس ہی بری ہو گیا، اور میاں نواز شریف صاحب کی اپیلیں جو ہے دے آر باؤنڈ ٹو ایکسپٹ. تو اب مریم صاحبہ جائیں گی لنڈن تو میاں صاحب ان کے ساتھ آ سکتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ شاید اگلے مہینے وہ واپس آ جائیں اور پھر آپ اپنی پارٹی کو آ کے یہاں پہ وہ لیڈ کریں، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں وہ اس بارے میں جو فیصلہ ہے وہ پولیٹیکلی کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی جو صحت کے معاملات ہیں اس میں بھی میرا خیال ہے کہ وہ اب کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ جتنی جلد ہو سکے تو ان کو کوئی ادھر سے بھی جو ہے وہ کوئی ایسی صورت ملے کہ وہ، کیونکہ یہاں پہ آ کے انہیں ایک بڑا ہیکٹک جو ہے وہ پولیٹیکل کمپین کرنا ہوگی. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی ایک بات کہ ان کا واپسی کا وقت کون سا بنتا ہے. اور آج مریم صاحبہ نے کہا کہ بنتا ہے 2 مہینے ٹھہر کے بنتا ہے، الیکشن کے قریب جا کے بنتا ہے، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. آج انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں ابھی بھی نہیں مل رہا اور ہم حکومت میں اس کے باوجود لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. تو کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ پارٹی کے پاس ابھی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے پاکستان میں سیاست کے حوالے سے؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو اس میں جو ہے وہ بڑی صاف ظاہر ہے کہ عدالتوں کا رویہ ان کے ساتھ اور ہے، ہمارے ساتھ اور رہا ہے. وہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑی واضح ہیں. تو اس لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ تو الیکشن میں جو ہے وہ معلوم ہوگا، لیکن ہمیں امید ہے کہ اب پہلے جیسے حالات نہیں ہوں گے. اچھا، یعنی کہ بھرپور طریقے سے آپ اپنی جو تیاری ہے وہ کریں گے، آپ کو موقع ملے گا اور الیکشن جو ہے فری اینڈ فیئر ہو پائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. جی سر، سیاسی طور پہ مداخلت نہیں کرے گی انشاءاللہ. بالکل، بہت بہت شکریہ. سیاسی طور پر اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوگی، فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے، اور عمران خان صاحب لانگ مارچ اگر کریں گے تو سختی سے نمٹا جائے گا. گرفتاری خارج از امکان نہیں ہے. یہ تمام باتیں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہی ہیں. گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا.